सामीन, आप जो किताब समाअत कर रहे हैं इसका नाम है मामूली बातों से परेशान न हो। ये किताब आपके लिए अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करवाकर दारुशूर पब्लिकेशन लाहौर ने शाये की है और ये हमारे अदारे की बेहतरीन किताबों में से एक है। आज हम इसकी 8वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और ये 8वीं किस्त चैप्टर नंबर 71 से शुरू होती है। इसका उन्वान है ज़हन को पुरसकून रखें। पास्कल ने कहा था कि इंसान के तमाम मसाइल का आगाज़ इस बात से होता है कि वो अपने कमरे में कुछ वक्त सुकून और खामोशी से न बैठे। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं इस बात से कितना मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पुरसकून दिमाग हमारे अंदरूनी सुकून की बुनियाद होता है और अंदरूनी सुकून ही हमें बैरूनी सुकून फराहम करता है। अगरचे दिमाग को पुरसकून रखने की बहुत सी तकनीक्स हैं, जैसे गौर व फिक्र करना, गहरी सांस लेना और किसी चीज़ का तसव्वुर करना, लेकिन सबसे कामयाब और मानी गई तकनीक मुराक़बा है। आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट खर्च करके दिमाग को पुरसकून बना सकते हैं। ये सुकून की कैफियत आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बन सकती है, जिससे आप बुरे रद्द अमल का इजहार कम करते हैं और बड़े मसाइल को कमतर साबित करने के लिए ये हमारे नुक्ता नज़र को बदल देता है और हमें परेशान भी नहीं होने देता। मुराक़बा आपको मुकम्मल रिलैक्स करके पुरसकून रहने का मौका देता है। ये आपको हमेशा पुरसकून रहने का सबक भी देता रहता है। मुराक़बे की मुख्तलिफ हालतें हैं, ताहम इसका एक लाजमी जुज़ ये है कि हम अपने दिमाग को परेशानियों से खाली करें। आम तौर पर मुराक़बा तन्हाई में किसी पुरसकून माहौल में किया जाता है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी तवज्जो को सांस के अंदर बाहर आने जाने पर मरकूज करते हैं। जब ख्याल आपके ज़हन में आते हैं तो आप उन्हें आहिस्तगी से जाने देते हैं और अपनी तवज्जो को सांस पर मरकूज रखते हैं। इस अमल को बार बार दोहराने से वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी तवज्जो को अपने सांस पर मरकूज रख सकते हैं और ख्यालात को छोड़ते रहते हैं। आपको जल्द ही एहसास होगा कि मुराक़बा आसान काम नहीं। आप इस बात पर भी गौर करेंगे कि जब आप दिमाग को साकिन और शांत रखना चाहते हैं तो ये ख्यालात से भरा हुआ होता है। जिस शख्स ने भी मुराक़बे का आगाज़ किया उसके लिए चंद सेकंड से ज़्यादा तवज्जो को मरकूज़ रखना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा मुराक़बा करने वाला शख्स बनने के लिए लाजिम है कि आप मुस्तकिल मिजाज रहें, हौसला न हारें। कुछ ही अरसे बाद आपको मुराक़बे के समरात रोज़ाना की बुनियाद पर मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपने इर्द गिर्द इलाके में मुराक़बा की किसी क्लास में भी शामिल हो सकते हैं और इससे भी बेहतर ये है कि आप मुराक़बा से मुताल्लिक़ किसी किताब का मुताला करें या किसी कैसेट को सुनें। मेरी पसंदीदा किताब लैरी लैशान की मुराक़बा कैसे किया जाए है, जो किताब और कैसेट दोनों सूरतों में दस्तयाब है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को नहीं जानता जो मुराक़बा भी न करते हों और पुरसकून भी रहते हों। यानी मुराक़बा सुकून हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। चैप्टर नंबर 72, योगा की मशक़ करें। मुराक़बे की तरह योगा भी पुरसकून और रिलैक्स होने के लिए एक मारूफ और कामयाब तरीक़ा है। अपने ज़हन को साफ रखने के लिए योगा सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, जो लोगों को मुस्बत एहसास देता है। ये बहुत आसान और रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट की बुनियाद पर किया जा सकता है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम उम्र के हर तरह के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने एक बार हेल्थ क्लब में एक क्लास ज्वाइन की थी जिसमें 10 साल के बच्चे से लेकर एक 80 साल के बूढ़े आदमी तक लोग मौजूद थे। योगा की फितरत यह है कि ये मुकाबला बाजी पर यकीन नहीं रखता। आप अपनी पसंद के वक़्त के मुताबिक इसे कर सकते हैं। अगरचे योगा एक जिस्मानी अमल है, ताहम इसके असरात जिस्मानी और जज्बाती दोनों ही होते हैं। जिस्मानी लिहाज से ये हमारे पट्ठों और रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करता है और जज्बाती लिहाज से ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ये जिस्म और रूह के मुताल्लिक दोनों को बेहतर बनाता और हमारी ज़िंदगी को आसान करता है। योगा में कुछ आसान और मुश्किल दोनों तरह की मशक़ें होती हैं। ये मशक़ें हमारे जिस्म को खोलती और रीढ़ की हड्डी को इत्मीनान
देती हैं। ये मशकें हमारे गर्दन, टांगों, बाजुओं और कमर के लिए खसूसी तौर पर डिज़ाइन की गई होती हैं। इन मशकों के दौरान आप अपनी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर इस अमल में शामिल रख सकते हैं। योगा के असरात बहुत हैरान कुन होते हैं। सिर्फ चंद मिनटों में आप जिंदगी से भरपूर और मुतमईन महसूस करते हैं। आपका बकिया दिन जिंदगी और एनर्जी से भरपूर तौर पर गुजरता है। मेरा ये ख्याल था कि मैं इतना मसरूफ हूँ कि योगा की मशक मैं नहीं कर सकूंगा। अब मेरा ये ख्याल है कि दूसरी बात सच है, यानी मेरे पास वक्त होता है। मुझे अब पता चलता है कि ये कितना अहम है। बिला वजह टीवी देखने की बजाय मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठकर योगा की कोई वीडियो देख लेता हूँ और चंद मिनटों के लिए हम मिलकर योगा की मशक भी कर लेते हैं। मुराकबे की तरह किसी कम्युनिटी सेंटर में इसकी भी क्लासें होती हैं जिनमें जाकर शामिल हुआ जा सकता है। अगर आप इस हवाले से किसी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो रिचर्ड हैटलमैन की किताब योगा 28 दिन की मश्क मेरी एक पसंदीदा किताब है। इसके अलावा इस मौजू पर बेहतरीन वीडियोस भी आपको दस्तयाब हो सकती हैं और एक मैगजीन योगा जर्नल के नाम से शाये होता है जिसमें सिर्फ योगा से मुतल्लिक मज़ामीन शाये होते हैं। चैप्टर नंबर 73, खिदमत को अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बना लें। ज्यादा मेहरबान और मोहब्बत करने वाला इंसान बनने के लिए हमें ऐसे काम करने जरूरी होते हैं। ताहम एक तंजिया सी बात यह भी है कि ऐसा करने का कोई फार्मूला या नुस्खा दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि मेहरबानी के ज़्यादातर काम हकीकी होते हैं, यानी ये हमारे दिल से निकलते हैं। ये ऐसी सोच से जन्म लेते हैं जहाँ खिदमत और देना किसी इंसान की सोच का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन चुके होते हैं। बहुत से असातिज़ा और फ़लसफ़ियों से जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे एक मशवरा दिया है, और वो ये कि हर रोज़ दिन के आगाज़ में मैं अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछूं कि मैं खिदमत किस तरह कर सकता हूं। मुझे ये मशवरा बहुत ही अच्छा और मुअस्सर लगा है। जब मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं तो मेरे ज़हन में बहुत से जवाब आते हैं। अगर आपका एक हदफ ये है कि आपने दूसरों की मदद करनी है तो आपको बहुत से अच्छे और मुनासिब ज़राए मिल सकते हैं। आपको खिदमत करने के बहुत से मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी खिदमत ये होती है कि मैं अपना घर अपने किसी दोस्त को पेश कर दूं, और कभी ये मदद किसी चैरिटी के लिए रकम देने, किसी बूढ़े आदमी को ट्रेन में सीट देने, कोई किताब लिखने, अपनी बेटी को स्कूल के काम में मदद देने की सूरत में भी हो सकती है। हम सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मदद करना या मदद करने के काबिल होना किसी एक मखसूस वक्त में की जाने वाली कोशिश नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से अच्छा सलूक करते हैं और बदले में ये सोचकर हैरान होते हैं कि लोग आपसे अच्छा सलूक क्यों नहीं करते। इसकी बजाय खिदमत की जिंदगी पूरी जिंदगी पर एक मुहीत अमल है। ये हमारी सोच है। क्या कूड़ा उठाने की जरूरत है? अगर है तो उसे उठा लें, चाहे ये आपकी जिम्मेदारी नहीं भी है। क्या कोई शख्स आपसे अच्छे तल्लुकात नहीं रखता? हो सकता है वो आपसे गले मिलना चाहता हो। क्या आप किसी खैराती अदारे की मुश्किलात से आगाह हैं? इस महीने आप उन्हें कुछ रकम और खैरात दे सकते हैं। मैंने ही जाना है कि खिदमत करना बहुत आसान होता है। ये हमारे रोज़मर्रा के वो काम हैं जो हम बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। मैं अपनी बीवी के किसी नए काम की तारीफ कर सकता हूँ या उसकी बातों हुई को बहुत ध्यान और गौर से सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किन किन तरीक़ों से किसी की खिदमत कर सकता हूँ। ताहम मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे मैंने खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है। एक पुरानी कहावत है कि देना असल में अपना फ़ायदा करना होता है। ये वाकई सच है कि जब आप कुछ देते हैं तो आपको कुछ मिलता भी ज़रूर है। दरअसल जो आपको मिलता है वो उसके बराबर होता है जो आप देते हैं। फिर जब आप अपनी ज़ात को अपने मखसूस तरीके से खिदमत के कामों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको सुकून का और ज़्यादा एहसास होता है। इसमें हर शख्स ख़ास तौर पर आपकी जीत होती है। जितना आप दुनिया को देते हैं उतना ही लौटकर आपके पास आ जाता है। चैप्टर नंबर 74, अच्छाई करें और बदले में इसकी तवक्को न रखें और ना ही अच्छाई का मुतालबा करें।
یہ حکمت عملی آپ کو آپ کی زندگی میں خدمت کرنے کی عادت پر بھی آمادہ کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی انسان کے لیے کوئی کام بنا کسی فائدے یا مطلب کے کرنا کتنا اہم ہو سکتا ہے یا کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات شعوری یا لاشعوری طور پر ہم دوسروں سے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں، خاص کر جب ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہو۔ میں نے واش روم کی صفائی کی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کچن کی صفائی کرے، یا میں نے پچھلے ہفتے اس کے بچے کو سنبھالا تھا اور اس ہفتے اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کا ایک ریکارڈ بناتے رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دینا اصل میں ہمارے لیے اپنا صلہ ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہمیں قدرت یا نیچر کی طرف سے ملے گا۔ آپ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو بنا صلہ کے خواہش کرتے رہیں کہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت اچھے اور پرسکون احساسات ملیں گے۔ جس طرح ورزش آپ کے جسم اور ذہن کو تر و تازہ کر دیتی ہے، اسی طرح محبت بھرے مہربانی کے کام آپ کو جذباتی طور پر تر و تازہ رکھتے ہیں۔ آپ کا صلہ وہ احساس ہے، آپ نے مہربانی کے کام میں جو حصہ ڈالا ہے، آپ کو بدلے میں کچھ مانگنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ شکریہ کی بھی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل آپ کو دوسرے شخص کو بھی یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے ان پرسکون احساسات کو ہمارے بدلے کی خواہش ختم کر دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہربانی کا عمل کر کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال سر اٹھائے تو انہیں نظر انداز کر دیں۔ ان خیالات کی غیر موجودگی میں آپ کے مثبت خیالات پھر لوٹ آئیں گے۔ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی شریک حیات کے لیے ڈیسک یا گیراج کی صفائی کر سکتے ہیں، اپنے ہمسائے کے لان کی جھاڑ جھنکار کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے کام سے جلدی واپس آ کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بیوی کو کچھ وقت مل سکے۔ اپنی مہربانی کے کسی بھی عمل کو ختم ہونے کے بعد دیکھیے کہ آپ میں خوشی کا کوئی احساس جاگتا ہے جو بدلے میں کسی مہربانی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے تو میرے خیال میں آپ یہ خوشگوار احساسات ہی سب سے بڑا صلہ اور انعام کی صورت میں پا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 75، اپنے مسائل کو اپنا سب سے بہترین استاد سمجھیں۔ بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ اس بات کا ایک بہترین تجزیہ یہ ہے کہ ہم ذہنی دباؤ کو اس لیے بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل کو ان سے جوڑنے کا طریقہ ہمارا غلط ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہم اپنے کتنے مسائل کو اپنے لیے مسئلہ بناتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ایک ایمرجنسی سمجھتے ہیں یا انہیں اپنا استاد سمجھتے ہیں؟ مسائل کی مختلف شکلیں، حجم اور اقسام ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات قدر مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا۔ ہم جتنا چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں اور ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے دور بھاگیں، اتنا ہی ہم مسائل میں گھرے چلے جاتے ہیں اور اتنا ہی ہم ٹینشن بھی لیتے چلے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے دوسری بات بھی سچ ہے، یعنی ہم اگر مسائل کو اپنا سب سے بڑا استاد سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا ایک لازمی حصے کے طور پہ قبول کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے کندھوں سے بوجھ ہٹا لیا گیا ہے۔ کسی ایسے مسئلے کے بارے میں سوچیں جو آپ نے کافی عرصے تک برداشت کیا ہو۔ آپ نے اس مسئلے کو اب تک کس طرح ہینڈل کیا تھا؟ اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں تو آپ نے اس کا بار بار تجزیہ کیا ہوگا، سوچا ہوگا، ذہن میں منصوبہ بندی کی ہوگی، لیکن نتیجہ صفر۔ یہ تمام کوششیں آپ کو کہاں لے کر گئیں؟ غالباً اس سے آپ اور زیادہ پریشان اور کنفیوز ہوئے ہوں گے۔ اب اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے دیکھیں۔ مسئلے کو دبانے اور مزاحمت کرنے کی بجائے اسے قبول کریں۔ اس مسئلے کو اپنے دل کے قریب تر لے جائیں۔ خود سے سوال کریں کہ اس مسئلے سے آپ کو کون سے اخلاقی سبق حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ آپ کو صبر کرنا سکھا رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو لالچ، ہرس اور حسد سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے؟ کیا آپ کسی بھی مسئلے کو ہینڈل کرتے ہوئے ان اسباب پر غور کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل آپ کے لیے پیدا ہوئے؟
اگر آپ چاہیں تو ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ مسائل کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے سختی سے بند کی ہوئی مٹھی کھلتی چلی جاتی ہے۔ اس تکنیک کو ضرور آزمائیے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے مسائل کو ہم ایمرجنسی سمجھتے ہیں وہ ایمرجنسی نہیں ہوتے، اور عام طور پر جب ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کیا سیکھنا ہے تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 76، نہ جانتے ہوئے پرسکون ہو جائیں۔ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی عقل مند آدمی رہتا تھا۔ دیہاتی اس آدمی پر یقین کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی اس آدمی کے پاس گیا اور کہا، اے عقل مند آدمی، میری مدد کر، میرا بیل مر گیا ہے اور کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے اور کوئی جانور نہیں ہے، کیا یہ مجھے ہونے والا سب سے بڑا نقصان نہیں ہے؟ بوڑھے آدمی نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، شاید ہاں یا شاید نہیں۔ وہ آدمی بھاگا بھاگا گاؤں واپس گیا اور کہا کہ عقل مند آدمی پاگل ہو گیا ہے، یقیناً یہ سب سے بڑی مشکل تھی جو مجھ پر آن پڑی ہے، لیکن اس کا وہ ادراک نہیں رکھتا اور واضح جواب نہیں دیتا۔ تاہم اگلے دن ایک بہت ہی مضبوط گھوڑا اس کے کھیت کے باہر کھڑا تھا۔ کیونکہ اس آدمی کے پاس اب کوئی بیل نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ گھوڑے سے کام چلایا جائے۔ اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ وہ آدمی بہت خوش تھا۔ کھیتوں میں ہل چلانا اتنا کبھی آسان نہ تھا۔ وہ بوڑھے آدمی کے پاس واپس گیا، معافی مانگی اور کہا، بوڑھے عقل مند آدمی، تم ٹھیک کہتے تھے، بیل کو کھو دینا میرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں تھا، یہ ایک نعمت تھی۔ میرا بیل زندہ ہوتا تو میں اس گھوڑے کو کبھی نہ پکڑ پاتا، اور ہل چلانا اتنا آسان کبھی نہ ہوتا جتنا اب ہے۔ تو میں اس بات سے متفق ہونا چاہیے کہ یہ سب سے اچھا واقعہ میری زندگی میں رونما ہو گیا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ شاید ہاں شاید نہیں۔ اب اس کسان نے یہ نہیں سوچا کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، چونکہ اس واقعے میں کچھ نہ کچھ اس کے فائدے کا پہلو تھا، لیکن ایک بار پھر کسان نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دن بعد کسان کا بیٹا گھڑ سواری کرتا ہوا گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ کھیتوں میں کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ کسان نے سوچا کہ اب ہم بھوکے مریں گے۔ ایک بار پھر کسان اس بوڑھے شخص کے پاس گیا اور کہا، تم کس طرح سے جانتے تھے کہ گھوڑے کا ہمارے گھر میں آنا اچھی بات نہیں تھی؟ اس کسان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ درست کہتے تھے، کیونکہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ اب کھیتوں میں کام نہیں کر سکے گا۔ اس بار مجھے یقین ہے کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا۔ تمہیں اس بار مجھے اس بات سے اتفاق کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ واقعی برا ہوا ہے۔ لیکن پہلی کی طرح اس بار بھی بوڑھے آدمی نے بہت شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں شاید یا نہیں۔ کسان یہ جواب سن کر بہت غصے میں آیا اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ اگلے ہی روز اس ملک کی فوج کے کچھ دستے اس کے گاؤں آئے اور گاؤں کے ہر تندرست آدمی کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ جنگ میں حصہ لے سکیں۔ کسان کا وہ واحد بیٹا نوجوان تھا جو گاؤں میں باقی بچ گیا۔ باقی لوگ مرنے کے لیے جنگی محاذ پر چلے گئے، لیکن صرف اس کے زندہ بچنے کی امید تھی کیونکہ وہ فوج میں شامل ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کہانی کا سبق ہمیں بہت اہم بات سکھاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ آنے والے پل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم صرف اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ ہونے والی ہر بات کو بہت بڑا بنا کر سوچتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم غلط سوچتے ہیں۔ اگر ہم پرسکون رہیں اور امکانات کے در کھلے رکھیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، شاید ہاں شاید نہیں، یہ وہ فلسفہ ہے جسے ہمیں زندگی میں ہر موڑ پر سامنے رکھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 77، اپنی ذات کے مکمل ہونے کا اعتراف کریں۔ زوربا یونانی
ایک دانشور ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل تباہی کہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ہی مکمل تباہی ہیں۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم مکمل تباہی نہ بنیں۔ ہم اپنی ذات کے ان حصوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جو ہمیں اہم نہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم سب ہی مکمل سے تھوڑے سے کم ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو مکمل طور پر محسوس اور قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ پرسکون اور زیادہ مطمئن اپنے آپ کو محسوس کر سکیں۔ جب آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے یا ایسے کام کرتے ہیں تو آپ اس سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ حسد، غصے یا لالچ کو محسوس کرتے ہیں اور ان احساسات کو دباتے نہیں تو آپ ان کے ساتھ بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی منفی احساسات کو بہت زیادہ نہیں سوچتے تو آپ کو ان سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ جب آپ اپنی ذات کے مکمل پن کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ دیر تک یہ باور نہیں کروانا پڑتا کہ آپ کی زندگی پرفیکٹ ہے، بلکہ آپ ایسی امید بھی نہیں کرتے۔ اس کے بجائے آپ اپنی ذات کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں جیسے کہ وہ لمحہ موجود میں ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو مکمل نہیں سمجھتے تو ہمارے ساتھ کچھ جادوئی عمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ منفی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات کے مثبت پہلوؤں پر بھی غور کرتے ہیں جن سے آپ پہلے واقف نہیں تھے اور ان کو کریڈٹ بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ اس بات پر غور کریں گے کہ کبھی کبھی آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور کبھی یہ ذاتی فائدہ بالکل آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ بسا اوقات آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور خوف زدہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات آپ باحوصلہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ بہت پریشان ہو سکتے ہیں اور کبھی بہت پرسکون بھی۔ اپنی ذات کے مکمل پن کو سمجھنے کا مطلب گویا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں پرفیکٹ اور مکمل نہیں ہوں، لیکن جیسا میں ہوں وہ بہت اچھا ہے۔ جب کوئی منفی خصوصیت ظاہر ہونا شروع ہو تو آپ اسے اپنی ذات کے ایک بڑے تناظر میں رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی ذات کا تجزیہ صرف اس لیے کرنا کہ آپ انسان ہیں، اس کے بجائے دیکھیے کہ آپ اپنے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آ سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ یقیناً مکمل تباہی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بارے میں پرسکون رہنا چاہیے۔ دوسرے لوگ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 78، اپنے آپ کو تناؤ میں نہ رکھیں۔ اس کتاب میں بیان کی جانے والی ہر تکنیک اور ہر حکمت عملی کا بنیادی مقصد آپ کو زیادہ پرسکون، مہربان اور محبت کرنے والا انسان بنانا ہے۔ تاہم اس پزل کا سب سے اہم نقطہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا مقصد پرسکون رہنا ہے، نہ کہ ٹینشن لینا۔ بہت زیادہ کام کرنا اور یہ سوچنا کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں، ان مشقوں کو استعمال کریں، اپنے ذہن میں رکھیں، تاہم پرفیکٹ ہونے کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، تناؤ میں نہ رکھیں۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو ٹینشن لینا پڑتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو زندگی ٹھیک رہتی ہے، زندگی مسلسل ہے، ایک کے بعد دوسرا کام۔ جب آپ خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی جو میں نے لوگوں میں دیکھی ہے وہ یہ کہ جب وہ اندرونی طور پر پرسکون ہونا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے پریشانی کو اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کا ایک متبادل یہ ہے کہ اپنے مسائل کو موقعوں کی نظر سے دیکھیں۔ اپنے آپ سے کہیں، اوہ میں نے اس موقع کو کھو دیا، لیکن اگلی بار میں اسے ضرور حاصل کروں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ زندگی کے متعلق اپنے رد عمل میں نمایاں تبدیلیاں محسوس کریں گے، لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوگا۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کتاب کا ایک عنوان تجویز کیا تھا جو اس تکنیک کا خلاصہ ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، تم ٹھیک نہیں ہو، یہی بات ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو کچھ وقت دیجئے۔ کوئی بھی شخص 100% کام نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں اور آپ درست سمت جا رہے ہیں۔ جب آپ کو اپنی زندگی کا منظر نامہ سمجھ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، تو آپ بہترین زندگی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 79، دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ یہ چیپٹر
انتہائی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ روش جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے خراب ہونے کی ذمہ داری ہمیشہ دوسروں کے سر پہ دھرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس چیپٹر کو اس میں پیش کیے گئے مصنف کے خیالات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ میں خصوصی طور پہ گزارش کروں گا اپنے سامعین سے کہ اس کو توجہ سے سنیں اور بار بار سنیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، تبادلہ خیال کریں، تاکہ ہم سیکھی ہوئی بات دوسرے لوگوں کی بتا سکیں۔ مصنف کہتے ہیں جب کوئی چیز ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم مفروضے قائم کرتے ہیں، یہ ضرور کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ایسے مفروضوں کو اپنے ارد گرد ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو کسی اور نے اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہوگا۔ اگر کار ٹھیک نہیں چل رہی تو مکینک نے اس کی سروس ٹھیک نہیں کی ہوگی۔ آپ کے اخراجات آمدن سے بڑھ گئے ہیں تو آپ کی بیوی فضول خرچ ہو گئی ہوگی۔ گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو صرف آپ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ کوئی پروجیکٹ لیٹ ہو گیا تو آپ کے کولیگز نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الزام تراشی کی سوچ ہمارے کلچر میں بہت عام ہو گئی ہے، اور ذاتی سطح پر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی کام کے خوشی اور غم کے تنہا ذمہ دار نہیں ہیں، اور معاشرتی سطح پر اس کی بنیاد پر مقدمات بھی بنتے ہیں، اور بہت سے مزاح خیز بہانے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ جب ہمیں الزام تراشی کی عادت پڑ جاتی ہے تو ہم اپنی پریشانی، ناخوشی، ٹینشن، ذہنی دباؤ اور دکھوں کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو قرار دینے لگتے ہیں۔ جہاں تک ذاتی خوشی کا تعلق ہے تو جب تک آپ دوسروں کو الزام دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یقیناً کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب دوسرے لوگ ہماری پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آخر کار یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے کھڑے ہوں اور کوشش کریں۔ حالات کسی انسان کو بناتے نہیں بلکہ یہ اس کی اصلیت کو ظاہر کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، حالات انسان کو بناتے نہیں بلکہ بے نقاب کرتے ہیں۔ تجزیے کے طور پر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ الزام تراشی کو چھوڑ کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کی جواب دہی نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کی ذمہ داری لوگوں اور حالات پر نہیں ڈال سکتے۔ جب گھر میں چیزیں درست نہ ہوں تو یہ سوچنے کی بجائے کہ اس گھر میں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، گھر کی صفائی کر دیں۔ جب آپ کی آمدن اور اخراجات متوازن نہ ہوں تو دیکھیے آپ کس جگہ کم پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ناخوش ہوں تو خود کو یہ یاد دہانی کروائیں کہ صرف آپ کی ذات ہی آپ کو خوش رکھ سکتی ہے۔ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو خوشی مل جائے۔ لوگوں کو الزام دینے میں ہمارے ذہن کی بہت سی انرجی صرف ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو پریشانی اور بیماری کو جنم دیتا ہے۔ الزام تراشی آپ کو بے بس کر دیتی ہے کیونکہ آپ اپنے مسائل اور خوشیوں کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ الزام تراشی بند کریں گے تو آپ کو اپنی ذات کی طاقت واپس ملنے کا احساس ملے گا۔ آپ خود کو اپنی پسند ناپسند کا ذمہ دار سمجھنے لگیں گے۔ آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کس وجہ سے اور کیوں پریشان ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مثبت احساسات کی تخلیق میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ زندگی بہت پیاری اور پرسکون ہے۔ اگر آپ اس کا الزام دوسروں کو نہ دیں تو اس تکنیک کو آپ آزما سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 80، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس سادہ اور آسان سی تکنیک سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ انہوں نے زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی۔ اکثر لوگ ہڑبڑاہٹ میں جاگتے، جلدی تیار ہوتے، کافی کا کپ پیتے اور کام پر چلے جاتے ہیں۔ سارا دن کام کرنے کے بعد وہ گھر میں تھکے ماندے لوٹتے ہیں۔ یہی حال ان مرد و خواتین کا بھی ہے جو سارا دن بچوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے کام کرنے کے لیے عین وقت پر جاگتے ہیں، ان کے پاس کسی اور کام کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ چاہے آپ کوئی کام کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں یا بیوی بچوں والے ہیں، آپ زیادہ تر تھکن ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس تھکن کو بھگانے کا ایک نسخہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سو لوں گا، بس آپ کا خالی وقت سونے میں گزر جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ گہری خواہش بن کر رہ جاتی ہے۔ یقیناً زندگی میں کام، گھر اور بیوی بچوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تھکن کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ نامکمل کام کے احساس سے بھرے رہتے ہیں، اور اس مقبول عام منطق کے برعکس تھوڑی سی کم نیند، تھوڑا سا الگ ٹائم آپ کی تھکن کو کم کر سکتا ہے۔
اپنے دن کے کاموں کے آغاز سے پہلے 1 یا 2 گھنٹے صرف اپنے لیے رکھیں، صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ یہ آپ کی زندگی میں بہت اچھی اور مثبت تبدیلی لائے گا۔ میں صبح 3-4 بجے کے درمیان جاگ جاتا ہوں۔ کافی پینے کے بعد میں کچھ وقت یوگا اور مراقبہ میں گزارتا ہوں۔ اس کے بعد میں اوپر جا کر کچھ نہ کچھ لکھنے کا کام کرتا ہوں اور پھر کسی کتاب کا مطالعہ بھی لازمی کرتا ہوں۔ بعض اوقات میں چند منٹوں کے لیے فری بیٹھتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا۔ تقریباً ہر روز صبح جب سورج نکلتا ہے تو میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہوں وہ چند لمحوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت فون نہیں بجتا، کوئی شخص مجھے کسی کام کے لیے نہیں کہتا۔ یہ دن کا سب سے پرسکون لمحہ ہوتا ہے۔ جب میرے بیوی بچے جاگتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دن بھر کے بھرپور خوشی اور مسرت کا ٹائم لے لیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ میں سارا دن کتنا بھی مصروف رہوں، میں تھکن محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنا وقت گزار لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس طرح میں اپنے بیوی بچوں کو زیادہ وقت دے پاتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے اہم تبدیلی یہی یعنی جلدی جاگنا کی ہے۔ ان کو پہلی بار موقع ملا ہے کہ وہ ایسے پرسکون کام کر سکیں جنہیں کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اچانک ہی کتابیں بھی پڑھی جانے لگیں، مراقبہ بھی ہونے لگا اور چڑھتے ہوئے سورج کو سلامی بھی دی جا سکنے لگی۔ یہ تکمیل کا احساس آپ کو کسی بھی نیند سے بڑھ کر پرسکون بناتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی بند کر کے رات کو 1 یا 2 گھنٹے پہلے سونے کی عادت ڈالیں اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ صبح کتنا لطف محسوس کرتے ہیں۔